कमरे में अब तक रुई के गाले फैले हुए थे। यूं लगता था गोया सारी फिजा में सफेदी घुल गई हो। बालकनी के दरवाजे से खनाक हवा भी अंदर की जानिब गिरती इनके पैरों को जमा रही थी। वो दोनों अब उकड़ू बैठे बालकनी के दरवाजे से झांकते चांद की चांदनी को महव होकर देख रहे थे। उफुक पर टांगे गए चंद सितारों में से किसी एक ने हवा के दोष पर लहराते बादलों से सरगोशी की थी। एकदम ही इस सरगोशी के नतीजे में बालकनी की फिजा थरथराई। शायद हवा उस एक शरीर सितारे की शोक सरगोशी पर खिलखिलाई थी। वो दोनों अब हंस नहीं रहे थे। वो अब खामोशी से इस पिघलती चांदनी में अपना अक्स देख रहे थे। मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, चंद पल बाद अरसल ने बहुत मध्यम सा कहा था। इसे लगा वो रुख को ये बता सकता है। लाला रुख को इसके इंकिशाफ ने जरा भी हैरान नहीं किया था। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मैंने इससे बहुत से वादे किए थे, लेकिन फिर मैंने इससे किया हर वादा तोड़ दिया। मेरे बाबा ने जबरदस्ती मेरी शादी आपसे कर दी और आमना को मैंने बीच मिंधार ही में छोड़ दिया। अरसल की आंख में कुछ चमका था। शायद वो किसी याद का गुलाबी सा अक्स था जो इसके नूरानी पर्दे पर लम्हे भर को जगमगाया था। रुख ने अपने घुटनों पर रुखसार रखा और फिर इसे मध्यम सरगोशी में बोलता देखने लगी। मुझे पता है दोनों जानिब मेरा ही कसूर निकलता है, इसीलिए शायद मैं आपको भी इस शादी के लिए कसूरवार नहीं ठहराता। ये सब मेरी बुजदली और नताइज से घबरा कर पीछे हटने के बायस हुआ है। अगर मैं उस वक्त ललकार कर अपने फैसले पर डट जाता तो शायद मुझे आज इस सब का सामना नहीं करना पड़ता। उसने कहकर आजारदगी से मुस्कुराते हुए रुख की जानिब देखा था। वो इसे ही देख रही थी। आपको अपनी पसंद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था अरसद। आपको आमना के लिए डट जाना चाहिए था। उसने इसे बहुत नरमी से कहते सुना था। हक बात पर लाला रुख कभी सख्त हो ही नहीं सकती थी। गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कहने की जरूरत तो कोई इस लड़की से सीखे। अरसद इससे रात के इस घुलते लम्हे में मुतासिर हुआ था। मेरी गलती है। मेरी बुज़दिली ने 3 ज़िंदगियाँ बेहंगम कर दीं। ज़िंदगियाँ बेहंगम नहीं होंगी तो भला ज़िंदगियाँ कैसे कहलाएँगी? इसके बर्खास्ता से जवाब पर उसने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा था। वो जितनी लापरवाह लगती थी, उतनी थी नहीं। आप बहुत मज़बूत हैं लाला रुख। आपके फुरकान लाला और असमान लाला ने बहुत अच्छी तरबियत की है आपकी। अचानक से फुरकान और असफन के जिक्र पर वो ज़रा हैरान हुई थी। फिर अगले ही पल मुस्कुरा दी। इसे उसे लम्हे के हजारवें हिस्से में वो दोनों शिद्दत से याद आए थे। वो दोनों तो लेजेंड्स हैं। उसने कुछ याद आ जाने पर मुस्कुरा कर सर झटका था। क्या वो भी तुम्हारे जैसे हैं? मतलब क्या वो भी बात बात पर महाज खड़ा कर लेते हैं? इसके सवाल पर लाला रुख ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया। फिर थोड़ी तले हथेली जमाकर पैरों को छूती चांदनी को देखने लगी। वो दोनों बहुत समझदार और धीमे मिजाज के बंदे हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई उनका खींचा गया सुर्ख दायरा पार ना करे। जैसे ही आप इस एक लकीर को पाट कर इन तक पहुंचेंगे, मुझे यकीन है कि फिर वो आगे वाले की चमड़ी उधेड़ने में जरा वक्त नहीं लेंगे। इसके कहने पर अरसल ने समझकर सर हिलाया था। फिर चेहरा फेर कर इसे देखा। जब भी मैं कहूँ कि मुझे हमेशा बुज़दिली का ताना क्यों मिलता है आपकी जानिब से? आप हमेशा मुझे इन दोनों से मवाज़ने के तराजू में तोलती रहती हैं। शायद ये बात किसी हद तक ठीक भी थी, लेकिन ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं भी थी। उसके जवाब पर वो अब के सवालिया सी भूरी आंखों से इसे तक रहा था। मैं किसी इंसान को दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं देखती अरसद। ये इंसान की भरमती करने के मुतरादिफ है। आपकी तख्लीक मुख्तलिफ है। हम सब ही एक दूसरे से अलग पैदा किए गए हैं। मैं बस इन बुनियादी बातों को आप में ना देखकर हैरान हुई थी, जो हर लड़के में मौजूद होती हैं। अरसल के जुमले पर उचकने पर उसने इस बात में सर हिलाया था। फिर वो गहरा सांस लेकर गोया हुई। आप बहुत नाजुक हैं अरसल। छोटी छोटी बातों पर सहम जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आपको बआसानी डराया जा सकता है, आपको रुलाया जा सकता है, आपको तकलीफ दी जा सकती है। आपकी तख्लीक ही ऐसी थी और आपको इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं शायद आपको यही सिखाने आई हूँ कि आपने अपने असल पर कभी शर्मिंदा नहीं होना। इसकी बात सुनकर वो निचला लब दांतों तले दबाए सामने गिरती चांदनी को तक रहा था। किसी लड़की और खासकर अपनी बीवी से अपने बुज़दिल होने का इंकिशाफ सुनकर इसे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी, बल्कि इसे शायद शर्मिंदगी हुई थी। इसी शर्मिंदगी के बायस इसके कान अब के हौले से सुर्ख माइल दिख रहे थे। एक पठान घराने में मेरे जैसे मेमने की गुंजाइश कहाँ? इसके संजीदगी से कहने पर वो बेख्तियार हंसती थी। फिर इसकी जानिब देखा।
میمنا خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے ارسل، اب کہ اس کی چوٹ پر وہ ہنسا تھا۔ اور کسی کو نارنگی کہنا کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ مٹھاس کی۔ بہت تیزی کے ساتھ لالا رخ کی زبان سے پھسلا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے پرسوں ارسل کو نارنگی کہا تھا، اور چڑیا بہار کی، پورا روشنی کی، چپڑ گنجو۔ اور لالا رو گردن پیچھے پھینک کر ہنس دی تھی۔ ارسل محظوظ ہوا، اسے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ تارے کے شوق سی سرگوشی نے جیسے اسے اندر تک گدگدایا تھا۔ چپڑ گنجو آپ کی ہنسی لوٹانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے آخر کیا سوچ کر چپڑ گنجو کہا تھا۔ کیا میں کہیں سے چڑیا، نارنگی، ہور پرا یا پھر میمنا جیسا لگتا ہوں؟ آپ لگتے ہیں، اس نے بامشکل ہنسی روک کر کہا تھا۔ اس کی بات پر ارسل نے بہت کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یونیورسٹی کی ہر اس لڑکی کو ٹیلی فون کر کے پوچھنا پڑے گا جس نے کبھی مجھے ہینڈسم ہونے کا خطاب دیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی جانب رخ کی گردن تیزی سے گھومی تھی۔ پھر وہ اسے انگشت شہادت اٹھاتی خبردار کرنے لگی۔ اگر کسی لڑکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ ارسل نے اچانک ہی اس کی انگشت شہادت اپنی ہتھیلی میں قید کر کے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ اس کی آنکھیں لمحے بھر کو حیران ہو کر پھیلی تھیں۔ بھورے ارتکاز کی معصوم سی شرارت نے پہلی بار اسے سرخ کیا تھا۔ بمشکل پلکیں جھپکا کر وہ پیچھے ہونے لگی تھی کہ ارسل نے اسے ہلکے سے جھٹکے سے روک دیا۔ وہ سانس روک کے دیکھنے لگی تھی۔ میمنا قریب سے اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ ہو سکتا ہے میں اتنا بھی معصوم نہ ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں مس لالا رخ۔ اتنا کہا اور پھر مسکراہٹ دباتا پیچھے ہٹ گیا۔ اسے رخ کے گلابی چہرے نے بہت مزہ دیا تھا۔ چند پل تو وہ ساکت رہی اور پھر اس نے ساتھ رکھا کشن اس کے سر پر دے مارا۔ میمنا کتنا معصوم ہے اور کتنا نہیں، سب معلوم ہے مجھے۔ اب لڑائی پھر سے شروع کر رہی ہیں، اس نے کہا، لیکن اب لبوں پر مچلتی مسکراہٹ وہ چھپا نہیں پا رہا تھا، اور رخ کو اس کی یہی بات تپا رہی تھی۔ کس نے کہا ہے کہ آپ مجھ پر اس طرح حق جما سکتے ہیں؟ پھر کیسے جماؤ؟ میمنا واقعی معصوم نہیں تھا۔ اس کے مقابل بیٹھی لڑکی نے دانت پیسے تھے۔ نیند آ رہی ہے مجھے، ہٹے میری جگہ سے۔ وہ اپنا گلابی سا چہرہ چھپانے کی خاطر جلدی سے اٹھ کر بستر میں گھسی تو ارسل خود کو کہکے لگا کر ہنسنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ چلو کوئی خامی اس کے بھی ہاتھ آئی لالا رخ کی، وہ شرماتی نہیں تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح وہ اپنے شوہر ندامت سے ہرگز بھی نہیں جھجکتی تھی، مگر وہ تھی تو ایک لڑکی ہی نا۔ اسے بس اس کے لڑکی ہونے کا اندازہ رات کے اس پہر ہوا تھا۔ میں فرقان لالا اور اسفند لالا سے ضرور پوچھوں گا کہ اس شیرنی کو کس جنگل میں بڑا کیا ہے انہوں نے۔ اس کی ہانک پر رخ کی جانب سے ایک کشن اڑتا ہوا اس تک آیا تھا، جسے اس نے بھرپور طریقے سے گرفت میں لیتے ہوئے سر کے نیچے رکھا اور پھر صوفے پر دراز ہو گیا۔ چاندنی اب تک پگھل کر گر رہی تھی۔ صوفے پر لیٹتے ہی اس کی مسکراہٹ آہستگی سے مخفوض ہوئی تھی، پھر آنکھیں بے ساختہ ہی نمی میں چمکی۔ اس کے اندر ابھرتا گلٹ اب بہت تیزی سے اس کا دل اپنی گرفت میں لیے بھینچ رہا تھا۔ آمنہ، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے آنسوؤں سے اس قدر تکلیف میں آ جائے گا۔ وہ اس کی وجہ سے اذیت میں تھی، وہ اس کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کر رہی تھی، وہ اس کی وجہ سے اس سب سے گزر رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ دینے والا عرصہ اس بات سے بے چین ہو گیا تھا۔ اس ایک خیال نے جیسے اس کا سانس لمحے بھر کو گھونٹ دیا تھا۔ پھر وہ اگلے ہی پل اٹھ بیٹھا، نگاہیں بے ساختہ ہی لالا رخ کے بستر کی جانب اٹھیں۔ جانے کیسے، لیکن ایک اداس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ چاندنی اب تک اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ اسے ماننا ہی پڑا کہ جو آسمانوں پر طے کر دیا جائے، زمین والے اسے نہیں بدل سکتے۔ اگلی دوپہر لالا رخ لانچ میں نکسک سی تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ اپنی امی کی طرف جانے والی تھی۔ ساتھ ساتھ ہی وہ دادی اور سمیرا کو اپنے بچپن کا کوئی مار دھاڑ والا واقعہ بھی زور و شور سے سنا رہی تھی۔ دادی نے تو بارہا کانوں کو چھوا تھا، جبکہ سمیرا نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی، توبہ تھی اس سے۔ پھر اس لڑکے کا کیا ہوا جسے تم نے مارا تھا؟ کیا اس کے والدین نے آ کر ہنگامہ کھڑا نہیں کیا؟ دادی نے بہت دلچسپی سے بوڑھے چہرے پر ایک ہاتھ رکھ کر استفسار داغا تھا۔ سمیرا ساتھ بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی، مسکراہٹ دبا کر رخ کے بدلتے تاثرات کو دیکھنے لگی۔ ایسا ویسا؟
اس نے دادی کی جانب دیکھ کر یوں کہا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی پوچھنے کی؟ ان کی ماں صاحبہ آئی تھیں، وہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ اللہ ماں! سب ڈر گئے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ فرقان لالا میرے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، وہ مجھ سے بڑے تھے۔ ان کا انداز یوں ہوگا گویا میری بہن کو کوئی کچھ کہے تو میں تمہیں دن کے واضح روشنی میں رات کے سیاہی کے تارے دکھا سکوں۔ پھر کیا تھا دادو جان؟ آپ کی بہو رانی نے اس لڑکے کے وہ پولیں کھولیں کہ مجھے یقین ہے گھر جا کر اس کے ابا کا ہاتھ کئی ہفتوں تک اسے اپنے رخسار پر محسوس ہو رہا ہوگا۔ دادی اسے سیاق و سباق کے ساتھ کہانی گوش گزار کرنے پر آخر میں فخر سے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ رہی تو وہ بھی پٹھان تھی، اور پٹھان خواتین کا بتا دوں میں آپ سب کو، ڈرتی وہ کسی کے چچا سے بھی نہیں ہے۔ سمیرا نے البتہ ہنس کر تازہ کٹی سبزیاں ایک جانب رکھی تھیں۔ تم تو بڑی بہادر ہو لالا رخ، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ سمیرا کے سراہتے سے تبصرے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لمحوں ہی میں کچھ یاد آ گیا تھا اسے، کچھ بہت اداس سا۔ پھر وہ ان کی جانب دیکھ کر کہنے لگی، میں بہادر نہیں تھی آنٹی، لیکن پھر ایک دن میں اپنے گھر اسکول سے روتی ہوئی آئی۔ مجھے کلاس کی چند لڑکیوں نے مارا تھا، ان کی ماں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے تبصرے، ان کے تکلیف دہ جملے نے میری شخصیت تہس نہس کر دی تھی۔ مجھے لگا شاید میں دوبارہ کبھی اٹھ نہیں پاؤں گی۔ اب کہ دادی اور سمیرا دونوں نے اس کی جانب چونک کر دیکھا تھا، وہ پچھلی بچکانہ سی لالا رخ سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ اب کہ اس کے چہرے پر محض سنجیدگی اور متانت قائم تھی۔ زینوں سے اترتا ارسل اپنی جگہ ہی ٹھہر گیا تھا۔ لالا رخ روتی تھی؟ کسی نے رخ کو مارا تھا؟ یہ بات اس کے لیے بہت حیران کن تھی۔ کیا اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا بھلا؟ لیکن جب میں گھر پہنچی اور اسفل لالا نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے دالان میں لے گئے۔ پھر انہوں نے مجھے تب تک اس دالان میں دوڑایا جب تک میرا سانس نہ اکھڑنے لگ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں اپنے ظالم کا منہ توڑ کر نہیں آ سکتی تو مجھے اسی دالان میں ہانپتے ہوئے دم دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی ناانصافی کے لیے روتے ہوئے اوروں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہوں تو بہتر ہے میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ اگر میں لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کا رونا روک کر خود کو ذلیل کرنا چاہتی ہوں تو بہتر ہے کہ میں اپنے حلق پر چھری پھیر کر خود کو ذبح کر لوں۔ وہ لمحے بھر کو رکی تھی، پھر مسکرائی۔ اف، اس لڑکی کی دو رخی شخصیت، پل میں کیا اور پل میں کیا۔ اسفن لالا کے الفاظ ہمیشہ سے بہت ظالم رہے تھے، وہ لفظوں کے ساتھ بہت سخت تھے، آج بھی ہیں۔ ان کے الفاظ میری سماعت میں کسی پگھلتے شیشے کی طرح اترے اور مجھے زندگی بھر کے لیے کندن کر گئے۔ پھر مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا سکا، جس نے لگایا وہ بچ کر نہ جا سکا۔ میں نے ہر ظالم کو اٹھا کر پٹکنے کی قسم کھا لی اور پھر دنیا امر ہو گئی آنٹی۔ چند لمحات کے لیے ہر گردش کرتی شے ساکت ہو گئی تھی، یوں گویا دنیا رک سی گئی ہو۔ وہ زینوں کے دہانے پر گویا جم سا گیا تھا۔ پھر بری نگاہیں اٹھا کر اس سنہری سی کندن لڑکی کی پشت دیکھی، وہ واقعی لالا رخ تھی۔ اگلے ہی پل دادی آگے بڑھی اور اس کا سر چوم کر اسے خود سے لگایا۔ آنٹی بھی اب کے اسے اپنے پاس بلا کر پیار کر رہی تھی اور وہ گلابی رخسار لیے ہنستی جا رہی تھی۔ وہ ہنس سکتی تھی کیونکہ اس نے اپنے اندر پلتے کمزوریوں کے خوفناک جن کو مار گرایا تھا۔ پھر ان دونوں سے ڈھیر سارا پیار لے کر وہ ارسل کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، پھر یوں ہی سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اسفن لالا بہت اسپیشل ہیں تمہارے لیے۔ اس کے کہنے پر وہ چونکی تھی، پھر ہولے سے مسکرا دی، یوں ہی کھڑکی کے باہر دوڑتی سڑک پر نگاہیں جمائے کہنے لگی، بہت زیادہ۔ ماں بتا رہی تھی کہ وہ پھپھو کے بیٹے ہیں تمہاری۔ جی، فرقان اور اسفن لالا بہت چھوٹے تھے جب پھپھو اور پھپھا کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ دونوں ہمارے ساتھ رہ کر ہی بڑے ہوئے ہیں، زیادہ تر ہمارے ساتھ فرقان لالا رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے تھے، اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، لیکن اسفن لالا باہر پڑھتے تھے، سو یہاں آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا ان کا۔ اب ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں دونوں۔ اس کی بات سن کر اس نے سر ہلایا تھا، پھر اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ اندر نہیں آ رہے؟ نہیں، مجھے آفس جانا ہے، تم خیال رکھنا۔ اس کے ہلکے پھلکے سے کہنے پر وہ سر ہلا کر ہنستی ہوئی باہر نکلنے لگی تھی کہ کسی کے ہاتھ کی نرم گرفت نے اسے روک لیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پہلے اپنی کلائی دیکھی جو ارسل کی ہتھیلی میں قید تھی، پھر اس کی سیاہ آنکھوں نے اس کی بھوری آنکھوں تک کا سفر کیا۔ اگر ہم پرفیکٹ میاں بیوی بن کر نہیں رہ سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم دوست تو بن سکتے ہیں۔ اس نے اگلے ہی پل اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ رخ نے مسکراہٹ دبائی، پھر شرارت سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔
کیا چل رہا ہے ارسل آپ کے دماغ میں؟ دشمن سے دوستی کرنے کا مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ وہ اسے باور کروا رہی تھی کہ اس کی دوستی آسان نہیں ہے۔ دوستی تو کیا، اس کی تو دشمنی بھی سہل نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کچھ بھی سہل نہیں تھا بہرحال۔ دوسری جانب اس نے اپنے سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا تھا۔ یوں ہی گردن میں گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی، پھر وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتا اس کی جانب گھوما۔ تھا تو وہ بھی پختون، چمکتی دھوپ کے عکس میں اس کی بھوری آنکھیں گاڑے سے شہد کا سمندر لگ رہی تھیں۔ لالا رخ نے کبھی اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے واضح الفاظ کا انتخاب کیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو آئی ایم سوری، لیکن میں آپ کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے یہ کرنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، سوچوں گی اس بارے میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کسی کو اپنا دوست نہیں بنا لیتی، لیکن چلیں میں اس خیال کو سوچ کا پہلو ضرور بخشوں گی۔ اب کہ وہ نکلنے ہی لگی تھی کہ رک گئی، پھر پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ارسل کہ آپ اس ظالم دنیا کے لیے کس قدر معصوم ہیں، ہولے سے کہا اور پھر باہر نکل گئی۔ وہ چند پل تو جامد بیٹھا رہا، پھر سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جب وہ گاڑی بھگا لے گیا تو رخ بھی گھر کے اندر مڑ گئی۔ اس ارسل نامی مخلوق کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا کیوٹ تھا، کیوٹ اور بیوقوف۔ اب وہ سر جھٹک کر پتھریلی روشن عبور کرتی اندر کی جانب قدم رکھ چکی تھی، لیکن پھر لانچ میں برا جمان سنجیدہ چہروں کے ساتھ گفت و شنید کرتے افراد نے جیسے اس کے ارد گرد خطرے کی سرخ بتی بجائی تھی۔ رامین۔ گھر کا ماحول اس قدر سنجیدہ ہو رہا تھا کہ کوئی اس سے ٹھیک سے ملا بھی نہیں۔ رامین صوفے پر افغان کے ساتھ لگی رو رہی تھی اور باقی سب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ارغمان تایا ایک جانب گردن پوری جھکائے نم رخسار لیے شائستگی سے برا جمان تھے، تو دوسری جانب فرقان لالا بہت سنجیدگی سے اسفندیار کا ابلتا تیش دیکھ رہے تھے۔ ایک صوفے پر فاطمہ بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ہی گل بھی اداسی سے کبھی ایک فریق کو تکتی تو کبھی دوسرے کو۔ وہ لوگ کب سے یہ بکواس کر رہے ہیں اور آپ لوگ ان کی بکواس سن رہے ہیں ماموں؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی اس گھر کی لڑکی کے بارے میں بات کرنے کی؟ وہ 35 سالہ بہت مضبوط جسم کا اونچا سا مرد تھا۔ سیاہ قمیص شلوار زیب تن کیے وہ دن کی روشنی میں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ لالا رخ نے کبھی اسمن لالا جتنا وجی کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا، وجی اور دبنگ۔ یقیناً رامین کے گھٹیا سسرالیوں نے پھر سے کوئی بات کر دی تھی، اور چونکہ اس بات کو اسفندیار، فرقان اور ارمان سے چھپایا گیا تھا تو ان کا ایسا رد عمل یقینی تھا۔ اب کے فرقان سیدھے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسفندیار، ہمیں آرام سے بات کرنی ہے، ہم لڑکی والے ہیں، ہم منہ توڑ جواب دیں گے تو ہماری بہن بیٹی پر بات آئے گی۔ اگر بات کو بات سے سلجھایا جا سکتا ہے تو ایسا ہی کیا جانا عقل مندی ہے۔ رہی بات جھگڑے اور رشتہ توڑنے کی تو ہم جلد بازی میں اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کر سکتے۔ تحمل سے کام لو، عقل سے کام لو، صبر سے کام لو، غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے یہ۔ اگر اسفندیار بندوق پر فیصلہ کروانا جانتا تھا تو فرقان بھڑکتے جنگی شعلوں کو زبان کی مٹھاس سے گلستان کرنے میں سلطان تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی بات سن کر اسفند کی نگاہ بے ساختہ ہی رامین پر پھسلی تھی، پھر اس کی کھلتی سرمئی آنکھوں نے فرقان لالا کا چہرہ تکا۔ بات اب سلجھنے سے نکل چکی ہے لالا، بات کبھی بھی سلجھائی جا سکتی ہے اسفند، ہمیں بس کبھی بھی اپنے غصے میں مستغرق ہو کر اندھا نہیں بننا۔ اب کے فرقان کی آواز ذرا اونچی تھی۔ لالا رخ سمیت سب کے سبھی لمحوں میں سہم سے گئے تھے۔ آپ درستگی اور دھیرج کا درس دیتے رہیں لالا، لیکن پھر تکلیف بھی سب سے زیادہ آپ کو ہی ہوگی، اور اس وقت یاد رکھیے گا میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور لانچ سے داخلی دروازہ عبور کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سارے گھر میں موت کا سناٹا پھیل گیا تھا، کوئی بھی کسی سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ وہ پلٹی اور پھر اسفند لالا کے پیچھے بھاگی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ وہ اپنے گھر کی اینیکسی کے پچھلی بالکونی میں کھڑا تنے نقوش کے ساتھ باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے ہی میں ٹھہر گئی۔ مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی لالے، تم جاؤ، ہرگز نہیں، ضد نہیں کرو اور جاؤ، آپ کے یہ ہتھ کنڈے مجھ پر نہیں چلنے والے، وہ دروازے کے ساتھ لگی ڈھٹائی سے بولی تھی۔ اس نے اسفند کی پشت پر بندھی مٹھیاں مزید سخت ہوتی دیکھی، بے ساختہ ہی اس نے تھوک نگلا تھا۔
ٹھیک ہے مت جاؤ، کھڑی رہو، کھٹاک سے جواب آیا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اتنی لاپرواہی درست نہیں۔ تم ضد کرنے آئی ہو مجھے؟ اس نے دانت کچکچانے کی آواز بآسانی سنی تھی۔ مجھے آتا ہے آپ کو اپنی جانب پھیرنا۔ اب کہ اس کا انداز چیلنجنگ تھا، جیسے کہہ رہی ہو آپ میرے سامنے کیا ہیں، آپ کو تو ابھی دیکھتی ہوں میں۔ لالے، مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، پلیز جاؤ۔ مان لیں کہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اس کی بے سروپا بات پر اسپن کو اور تیش چڑھا تھا۔ کیا نئی بکواس ہے اب یہ؟ وہ رامین، مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، اور یہ اس کی زبان سے نکلا جملہ ہی تھا جو بڑے اطمینان سے دھماکے کی صورت اسپن کے سر پر پھٹا تھا۔ اس کا مضبوط سراپا ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑا۔ سرمئی آنکھیں بے یقینی سے پھیل کر ساکت ہو گئی تھیں، لب اد کھلے تھے اور پرکشش نقوش پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا تھا کہ مجھے پتا نہیں چلے گا؟ لالا، میں رامین نہیں ہوں کہ آپ کے اس گریز میں پنہا محبت کو نہ پہچان سکوں۔ وہ تو بیوقوف ہے، کم از کم آپ ہی نے کوئی بات کی ہوتی۔ یہ وہ انسان تھا کہ جس نے اسے چلنا سکھایا تھا، جس نے اس کے تاریخ ایام میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تھا، ڈٹ کر کھڑا رہنا سکھایا تھا۔ کیا تھا جو آج وہ اس کی تھوڑی سی مدد کر دیتی؟ اس مدد سے اس کی زندگی کا کچھ قرض تو وہ بہرحال ادا کر سکتی تھی، اور جو وہ کر سکتی تھی وہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ اینیکسی کی فضا نے اپنے ابرو نچا کر شانے اچکا کر لارا رخ کے انکشاف پر رد عمل دیا تھا۔ جہاں اینیکسی کا یہ حال تھا، وہاں بھلا اس کے مکین کا اس سے بدتر حال کیوں نہ ہوتا؟ وہ چند پل تو اپنی جگہ ہی مجسمہ بنا رہا، اور پھر جوں ہی اس کی نگاہوں کی ساکت پتلیوں میں حرکت کی جنبش نے تلاتل برپا کیا، وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا۔ مزاغا خوسم دے کنا استا، دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ اس کی دھاڑ پر بھی وہ نہیں سہمی تھی، بلکہ اپنی جگہ سے کچھ اور آگے بڑھائی تھی۔ یہ دیکھیں، دیکھیں، آپ نے میری بات کی نفی کرنے کے بجائے مجھ پر اپنا غصہ اتار دیا، مطلب آپ نے میری شک پر مہر ثبت کر دی۔ نظر اتاری جانی چاہیے تھی لالا رخ کی اس وقت۔ اسون کی نگاہیں اب کے سرد ہو گئی تھیں۔ رخ نے ایک لمحے کے لیے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس کی تھی۔ وہ اسون تھا، وہ ارسل نہیں تھا کہ وہ اسے دیوار سے لگا کر اپنی بات منوا لیتی۔ ہمارے گھرانوں میں یہ بات جانتی ہو کس انداز میں سمجھی جاتی ہے؟ اور وہ بلا شبہ جواب مانگنے کے لیے سوال نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی مغرور سی تھوڑی کچھ اوپر کو اٹھائی تھی، پھر اسون کی آنکھوں میں بے خوفی سے جھانکی۔ آج کی بات تو مورخ کو ضرور قلم بندی کرنی چاہیے لالا، اسے ان مبارک ساعتوں کو سنہری صفات کے نظیر کر کے اپنی تاریخی شخصیت کو صدیوں تک کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے۔ اسپن یار خان، یہ اسپن جو روایات سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، یہ وہی اسپن یار ہے جس نے تنہا بے رحم اور ظالم لوگوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے قتل ہوئے دوست کا قصاص لیا تھا۔ وہی اسپن یار جو گولیوں کی بوچھاڑ کے درمیان بھی اپنے علاقے میں پلتی پسماندہ اور غریب بچوں کی پڑھائی کا ذمہ لیتے ہوئے ذرا نہیں گھبرایا تھا۔ وہی اسپن یار جس نے کئی کمزور لوگوں کو اٹھا کر چلنا سکھایا تھا۔ وہی اسپن یار جو اچھے لوگوں کے لیے ریشم اور ظالموں کے لیے ان سے کہیں زیادہ بے رحم اور کاٹ دار ہے۔ ہاں، یہ وہی اسپن یار ہے جو اپنی محبت سے پیچھے ہٹ گیا، جو پیچھے ہٹ رہا ہے کسی بزدل کی طرح۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن ان جملوں کی حدت سے اینیکسی کے در و دیوار سنسنا اٹھے تھے۔ تاریخی کتب گواہ ہیں کہ کبھی کسی پٹھان کو بزدلی اور غیرت کا طعنہ دے کر بات شروع نہ کرنا، یہ اسے بھرے مجمع میں برہنہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اسون کا چہرہ بھی اگلے ہی لمحے تمتما اٹھا تھا، یوں گویا ساتوں ہی میں ابل گیا ہو۔ لالا رخ، تم جا سکتی ہو، مجھے پتا ہے آپ ڈر نہیں رہے۔ میں آپ کو جانتی ہوں لالا، آپ کسی سے نہیں ڈرتے، پھر کیا بات روکے ہوئے ہے آپ کو؟ اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ غصے میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا کرتا۔ کیا محبت نہیں کرتے آپ رامین سے؟ کرتا ہوں، ٹھاس سے آئے جواب پر وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سی گئی تھی۔
پھر بھی اسے کسی ایسے کے ہاتھ میں سونپ رہے ہیں جو اس کی قدردانی کبھی نہیں کر سکے گا؟ کیا اتنا ظالم بننا ضروری ہے لالا؟ اچھا، پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے سب کے سامنے جا کر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ میں رامین سے… اس کی تیزی سے چلتی زبان یکدم ہی خاموش ہوئی تھی۔ پھر وہ گہرا سانس لے کر بولا، چھوڑو اس سب بات کو لالے، اور جاؤ مجھے اس مسئلے سے خود نپٹنے دو۔ وہ اگلے ہی پل بیزار سا ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگتی آئی۔ آپ کو کسی بھی طرح اس کی شادی رکوانی ہے لالا؟ وہ لوگ رامین کے لائق نہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی معصوم و حساس ہے۔ کوئی ایک سے زائد بات کر لے تو وہ سہ نہیں پاتی، کجا یہ کہ وہ اپنے سسرالیوں کے اس قدر ظالم رویوں کو برداشت کر پائے گی؟ وہ مر جائے گی لالا۔ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو تھم سے گئے تھے، یوں لگتا تھا گویا کسی نے سانس تک روک دیا ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو قتل کر دینا کس قدر عام سی بات ہے؟ آپ اسے ایسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے لالا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہی ہو لالا رخ۔ میں ماموں کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں رکھ سکتا کہ جس کے بعد میں ان کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہوں۔ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرا کوئی بھی انکشاف اس لڑکی کو توڑ دے گا۔ لالا کہتی ہے وہ مجھے، جانتی بھی ہو اس بات کا مطلب تم۔ اسپن مر تو سکتا ہے لیکن کبھی کوئی بے غیرتی کا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی بات سن کر تو لالا رخ کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی تھی، پھر ہاتھ سینے پر باندھے اسے گلابی آنکھوں سے گھورا۔ آپ کو اپنی عزت کی پڑی ہے؟ اس کی بات بلا شبہ بہت کڑوی تھی، کڑوی اور تماچے کی سی، منہ پر لگنے والی۔ مجھے اس لڑکی کی عزت کی پڑی ہے لالا رخ، اور اب تم میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ اسی میں خیر ہوگی تمہاری۔ اگر اسے کچھ ہوا تو کبھی کیا آپ خود کو معاف کر پائیں گے لالا؟ وہ اس کے پیچھے سے چلائی تھی، لیکن وہ پلٹا اور اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچی تھیں، پھر پریشانی سے پیشانی مسلی۔ اس کا دل یکدم ہی بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا، لیپ ٹاپ نگاہوں کے سامنے کھولے کھٹاکھٹ کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ یکایک اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور زرتاج اندر داخل ہوئی۔ کوئی بہت تیز پرفیوم کی مہک اسے اپنے نتنوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس نے اگلے ہی پل حیران ہو کر چہرہ اٹھایا اور اپنی جگہ ہی ساکت رہ گیا۔ وہ اب بہت اعتماد سے اس کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے بس یہی پوچھا تھا۔ زرتاج نے بے نیازی سے ہاتھ جھلایا تھا، پھر تازہ اسٹریٹ کیے بال پیچھے کو جھٹکے، سرخ لباس میں ملبوس گہرا میک اپ کیے وہ ارسل کو خواہ مخواہ بری لگ رہی تھی۔ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، میں مصروف ہوں ابھی۔ اس نے نگاہیں ایک بار پھر سے لیپ ٹاپ کی جگمگاتی اسکرین پر جما دی تھیں۔ یہ ایک طرح کا عندیہ تھا کہ میں ابھی بات کرنے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں۔ کیا آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ اسی قدر خفگی سے پیش آتے ہیں، یا پھر میں پہلی ہوں؟ آپ پہلی ہیں۔ کیا کبھی تم نے ارسل کو سنجیدہ ہوتے دیکھا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو کر میمنہ ہرگز بھی نہیں لگتا تھا۔ لگتا ہے آپ کی بیگم کی زبان کا اثر آتا جا رہا ہے آپ کی ٹھنڈی اور میٹھی سی شخصیت پر۔ لیپ ٹاپ پر مہارت سے چلتی اس کی انگلیاں اگلے ہی پل ٹھہر گئی تھیں۔ پھر اس نے سنجیدگی کے رنگ میں ڈھلی بھوری آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھی زرتاج کو تکا۔ زرتاج، مجھے آپ کی کسی بھی فضول بات میں دلچسپی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اور اب بھی آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رویے سے باز آ جائیں۔ ہمارے گھرانوں میں اس طرح کا رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئندہ مجھے ایسی بات کرنے کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ اس کی آنکھوں میں لہراتی واضح وارننگ پر وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سی گئی تھی، پھر معصوم سا چہرہ بنا کر آگے ہو کر بیٹھی۔ میں نے کبھی کوئی ایسا ویسا مطالبہ نہیں کیا آپ سے، میں تو محض آپ کی دوست بننا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ایک کپ کافی پینا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ اس کی عجیب و غریب سی بات پر اب کے اسے شدید خوف نے گھیرا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، عزت نفس نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں اس میں۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں زرتاج، اس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ جانتی ہوں میں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی اگلی بات اتنے لاپرواہی سے کہنے پر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا، پھر لب بھیج کر سرد نگاہوں سے زرتاج کو دیکھا۔
میری ذاتی زندگی کے دائرۂ کار میں داخل ہونے کی اجازت میں نے کسی کو بھی نہیں دی ہے، اور آپ بھی جتنا ممکن ہو دور رہیں مجھ سے اور میری بیوی سے بھی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں پسند آپ کو، ایسی منہ پھٹ لڑکی کسی کو بھی نہیں پسند آ سکتی۔ ریئلی؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ غلط بات کسی کی بھی برداشت نہیں کرتی، زبان بھی بہت کڑوی ہے اس کی۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں سرتاج کہ وہ اپنی کتنی عزت کرتی ہے؟ نہ صرف خود کی عزت کرتی ہے بلکہ اوروں سے کروانا بھی جانتی ہے۔ آپ اس کے سامنے منہ کھول کر بھی کچھ بھی نہیں بول سکتی۔ وہ پاورفل ہے، اس کی شخصیت کو کسی بے ساخی کی ضرورت نہیں، اور مجھے وہ اس سب کے ساتھ ہی پسند ہے۔ اب آپ بہت عزت کے ساتھ یہاں سے جا سکتی ہیں کیونکہ میرے پاس برباد کرنے کے لیے وقت ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس کی اتنی کاٹ دار باتوں پر وہ چند پل تو اسے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے تکتی رہی، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ کو پرے ہٹایا تھا، پھر پیشانی مسلتا پیچھے ہو بیٹھا۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد اس کے اپنے دل کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ آمنہ کو پسند کرتا تھا، وہ آمنہ ہی کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب سجاتا آیا تھا، لیکن کچھ تھا جو اس کے دل پر بہت خاموشی سے دستک دینے لگا تھا، اور وہ جو بھی تھا یقیناً اسے بے حد شدت سے اس سمے اپنے دل کے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ رامین کے سسرالیوں نے اس کے پچھلے رویے کا غصہ رامین پر آ کر اتارا تھا، اور بھرے پنڈال میں اس کی سانولی رنگت اور معمولی سے نقوش پر ایسی ایسی باتیں کی تھیں کہ حساس سی رامین کا تو دل ہی زخمی ہو چلا تھا۔ ایک تو ماں کی جدائی، دوسرا ارغمان کو خود کے لیے دن رات گھلتے دیکھ کر وہ لمحہ بہ لمحہ اندر سے مر رہی تھی۔ باپ کی پریشانی اور جھکی گردن نے اسے بھی کہیں بہت جھکا دیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے سانولے رنگ اور قابل قبول سی شکل پر غصہ آیا تھا۔ دل دل تو کوئی نہیں دیکھتا تھا اس دنیا میں، یہاں سب شکل دیکھتے تھے۔ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی خوبصورتی کے پیچھے پاگل تھی یہ دنیا۔ یہ خوبصورت اور حسین لوگوں کی دنیا تھی، اس دنیا میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے نرم اور معصوم دل کی اس گندی اور خودغرض دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لالا رخ کے گلے لگ کر وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ اس کی آواز تک بیٹھ چکی تھی۔ پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو طے ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ جانے کے قریب تھا۔ اس کا دل ہر آن ڈرنے لگا تھا، اگر یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا تو وہ بابا کے سامنے کیسے جا پائے گی، وہ ان کا سامنا کیسے کر پائے گی۔ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی رامی، یہ کیا کر لیا ہے تم نے خود کے ساتھ؟ وہ اس سے الگ ہوئی تو رخ اس کی اجڑی حالت کو دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے آنکھیں رگڑی تھیں۔ میں اس بار بابا کو نہیں کھونا چاہتی رخ، میں بہت ڈر گئی ہوں، مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ یوں لگتا ہے گویا سب مجھ پر ہنس رہے ہوں، سب میرے اس چہرے کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گی، میں ٹوٹ رہی ہوں رخ۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، لالا رخ کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ میں تھک گئی ہوں لوگوں کے سامنے جا جا کر، ہر رشتے والے کا انکار سن کر کان پک گئے ہیں میرے۔ بابا کی مایوسی اور دن رات کا عذاب جیسے مجھے کھا رہا ہے۔ وہ میری وجہ سے ٹھیک سے کھاتے نہیں ہیں، ان کی راتوں کی نیند تک اڑ گئی ہیں رخ۔ اور جانتی ہو سب سے زیادہ اذیت مجھے کب ہوتی ہے؟ تب تب جب بابا اکیلے میں چھپ چھپ کر ماں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں۔ وہ میری وجہ سے اس بڑھاپے میں بھی چین سے نہیں جی سکتے رخ، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ اسے تسلی دینا تو بیکار تھا، اس سے بات کرنا بیکار تھا۔ وہ دکھی تھی، دنیا نے اس کا دل بہت دکھایا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کا موازنہ گل اور رخ کی خوبصورتی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اسے ان دونوں کے سامنے یہ احساس دلایا گیا تھا کہ تم ان سے کمتر ہو، تم ان کے برابر کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو اس کا دل اچھا تھا کہ وہ کبھی ان دونوں سے نفرت نہیں کر پائی تھی، نہیں تو وہ ہر روز کس طرح مر کر جیتی آئی تھی یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا، یا پھر اللہ۔ رخ نے ایک بار پھر سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، اس سے مزید اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اسے زبردستی کچھ کھلا کر دوائی دیتی کمرے سے باہر نکلی تو اپنی جگہ ہی ٹھہر گئی۔ دروازے کے کچھ فاصلے پر اسون کھڑا تھا، اور یقیناً وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا۔ رخ نے کڑوے تاثرات کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے ساتھ سے نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ ہی کھڑا رہ گیا۔
پھر ایک نگاہ اٹھا کر اس کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ جانے کیوں ایک ساتھ بہت سی گریں اس کے حلق میں پھندا ڈالنے لگی تھیں۔ رامیش اور جنید کے ساتھ بہت وقت باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پھر سرد پڑتی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل آج بہت اداس ہو رہا تھا۔ رامین کی تکلیف نے اسے بھی تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ دن ڈھلا اور رات سر پر آ کھڑی ہوئی۔ گھر کی زرد بتیاں روشن کر دی گئی۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اٹھ اٹھ کر سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اسی اثنا میں ارسد بھی چلا آیا تھا۔ رخ کا فی الحال یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رامین کی شادی پر وہ یقیناً رکنے ہی والی تھی، اس لیے ابھی وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ارسل فرقان اور افغان کے ساتھ لانچ میں ہی بیٹھا آفس سے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ رات کا کھانا آج افغان کے یہاں تھا۔ وہ کچن میں گل اور فاطمہ کے ساتھ مل کر کھانا لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ ایک نگاہ کچن کے دروازے پر بھی ڈال لیتی، لیکن رامین نہیں آئی۔ اماں رامین، بیٹے اسے آرام کرنے دو، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اچھا ہے زیادہ سے زیادہ آرام کرے وہ، لیکن پھر آپ یاد سے کھانا کھلا دیجیے گا اسے، اس نے تاکید سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسی وقت ساتھ والے پورشن سے ارغمان بھی چلے آئے تو یکدم ہی لانچ میں مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ وہ اب ارسد سے رخ کے متعلق کوئی بات بہت مسکرا کر کر رہے تھے۔ یقیناً یہی کہہ رہے ہوں گے وہ میری بیٹی ہے اور تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ارسد دوسری جانب گلابی سا چہرہ لیے ہنس کر انہیں یقین دہانی کروا رہا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس نے مسکرا کر کچن سے جھانکا اور پھر سب کو کھانے کے لیے بلانے چلی گئی۔ کھانے کے ٹیبل پر ماحول انتہائی خوشگوار ہو رہا تھا، سوائے رامین اور اسفن کے وہاں سب موجود تھے۔ یہ اسفن کہاں ہے؟ سب سے پہلے ارغوان ہی کو خیال آیا تھا۔ بھائی صاحب وہ کہہ کر گیا تھا کہ دیر سے آئے گا، افغان نے کہا تو وہ سر ہلا کر کھانے کی جانب متوجہ ہوئے۔ کھانا انتہائی اچھے ماحول میں کھایا گیا، پھر چائے کا دورہ چلا اور سب ایک بار پھر لانچ میں سمٹ آئے تھے۔ ارسل، کسی بھی طرح کی مدد درکار ہو، آفس ورک یا پھر کہیں بھی، بلا جھجک مجھ سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ فرقان لالا نے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح اسے گلے لگا کر کہا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، اسے ان کا ایسا انداز بہت بھلا لگا تھا۔ پھر انہوں نے رخ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بس ابھی نکلنے ہی لگے تھے، رخ فرقان کے پاس چلی آئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا، پھر مسکراہٹ دبا کر ارسد کی جانب دیکھا۔ ویسے تو یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن چلو پھر بھی کہہ دیتا ہوں، خیال رکھنا اس کا، جان ہے اس میں ہماری۔ ٹیڑے لوگوں کو یہ آرام سے خود ہی دیکھ لیتی ہے، بس تم کبھی اس کے ساتھ ٹیڑے مت ہونا، نہیں تو پھر بات کی گارنٹی نہیں میرے پاس۔ سب یکدم ہی ہنس پڑے تھے۔ وہ خفگی سے لالا بولی تھی۔ کیا لالا، اس بیچارے کو یہ تو بتا دو کہ کیا مخلوق ہو تم؟ انہوں نے مسکرا کر اسے مزید چھیڑا تھا۔ وہ خفا ہو کر دور جانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے ہنس کر اسے قریب کر لیا، پھر سر پر ہاتھ پھیرا۔ بہت خیال رکھنا اس کا، سمجھے؟ اور کھلی چھٹی دے رہا ہوں تمہیں، اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر ڈانٹ بھی دینا اسے، اس جیسی ضدی لڑکی کو ڈانٹ کی ضرورت اکثر پڑتی رہتی ہے، اور ہاں، اگر یہ تمہاری ڈانٹ کا اثر نہ لے تو مجھے ایک فون کر دینا بس، لالا، پھر لالے کو خود دیکھ لے گا۔ اسفند اور فرقان دونوں پیار سے اسے لالے بلاتے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان سے الگ ہو گئی تھی۔ پھر دروازے تک وہ سب ان دونوں کے ساتھ بڑھائے۔ وہ جب گاڑی نکال کر لے گیا تو وہ سب بھی دروازے سے ہٹ آئے تھے۔ سارا گھر یکدم ہی اداسی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ افغان نے بے ساختہ ہی آنکھوں میں ابھرتی نمی رگڑی تو فرقان نے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ سچ بتا رہا ہوں ماں، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس پاگل کو اتنا یاد کروں گا۔ پتا نہیں یہ بہن بیٹیاں دوسرے گھر جا کر وہیں کی کیوں ہو کر رہ جاتی ہیں۔ کاش کہ میں انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ سکتا۔ ان کی بات پر سب کی ہی آنکھیں بے ساختہ ہی نم سی ہو گئی تھیں۔ وہ جا نماز پر بیٹھی، آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اگلے ہی پل دروازے پر دی جانے والی دستک سے وہ بری طرح چونکی تھی۔ پھر دروازہ کھول کر دیکھنے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل سی گئیں۔ وہ صبح والے سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لالا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ بابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں۔ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسفن کو دیکھا۔
میں نے بھی نہیں کھایا. کھانا لگا دو گی پلیز تم میرے لیے؟ اور اس نے اس بات میں سر ہلایا. چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھولا اور کمرے سے باہر چلی آئی. اس کا اسفند کے ساتھ تعلق کبھی بھی بے تکلف نہیں رہا تھا. وہ ہمیشہ ہی اس سے ایک فاصلے پر رہی تھی. وہ خاموشی سے کچن کی ٹیبل پر بیٹھا اس کی پشت کو تک رہا تھا. کاؤنٹر پر رکھے برتنوں کو وہ ایک جانب رکھ رہی تھی جب ایک تیز دھار چھری لاپرواہی سے پکڑنے پر اس کی ہتھیلی کو گہرا زخم دے گئی. اس نے بلبلا کر برتن ایک جانب رکھے تھے. ٹپ ٹپ خون کی بوندیں یخ ٹائلز پر گرنے لگیں. وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، پھر جلدی سے اس کا زخمی ہاتھ دبا کر نلکے کی بہتی دھار کے نیچے رکھا. کیا کر رہی ہو تم؟ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ ہاں، ہمیشہ کیا لاپرواہی کرنا ضروری ہے؟ اس کی ڈانٹ پر وہ آنکھیں اٹھائے حیرت سے اسے تکنے لگی تھی. اس نے پہلے کبھی اسے اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا. اب بول کیوں نہیں رہی ہو کچھ؟ اور اس نے اپنا چہرہ اس کی جانب پھیرا، لیکن پھر وہ اپنی نگاہوں کو اس کے ارتکاز کے ساتھ الجھنے سے بچا نہیں سکا. یخ پانی کی بہتی دھار تلے اس کا زخم دبائے وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا. وہ کسمسا کر یکدم ہی اس سے دور ہٹی تھی. کچن میں پھیلی خاموشی کے درمیان بہت کچھ انکہا تحلیل ہو رہا تھا. میں ٹھیک ہوں لالا، اتنا گہرا زخم نہیں ہے. ٹھہرو وہیں. وہ جلدی سے پلٹ کر باہر نکلنے لگی تھی کہ اس کی آواز پر رک گئی. یہاں بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں. زخموں کو اگر وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو ان سے خون رسنا کبھی بھی بند نہیں ہوتا. تکلیف ساتھ رہتی ہے اور زخم کا نشان ہمیشہ زخم کی یاد دلاتا رہتا ہے. بیٹھو تم، میں آتا ہوں ابھی. اور وہ ناسمجھی سے اپنی جگہ ہی جم کر بیٹھی رہ گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے. اسمند کا روپ اس قدر تھا کہ وہ اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی. وہ باکس لایا اور پھر اس کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے بے اختیار ہی پیر سمیٹے تھے. دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اٹکی اس کی آواز میں نرمی تھی. وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی. دوپٹے کے اطراف سے نکلتی لٹیں ہوا سے اڑنے لگی تھیں. اسود نے اس کی ہتھیلی کے گرد پٹی لپیٹتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا. کیوں رو رہی تھی تم؟ اس نے اس کی گلابی روئی روئی سی آنکھوں کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا. رامین نے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. سرمئی ارتکاز میں ہلکورے لیتی نرمی نے اسے لمحے بھر کے لیے خوفزدہ کیا تھا. وہ کیوں خوفزدہ ہو رہی تھی؟ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. ویسے ہی ماموں کی وجہ سے پریشان ہو. اس نے اس کا ہاتھ احتیاط سے اس کی گود میں رکھا اور پھر پنجر کے بل بیٹھا یوں ہی اس سے پوچھنے لگا. جی. چند پل کے لیے کوئی کچھ نہ بولا. وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور آمین سر جھکائے اپنی پٹی بندے ہاتھ کو. پھر اس کی بہت مدھم سی آواز ابھری، کچن کی سرد فضا میں گھلتی بے حد نرم آواز. شادی کرو گی مجھ سے؟ رامین نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا. اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو دماغ تو نہیں چل گیا آپ کا. وہ نہ تو اس کے انداز سے پریشان ہوا اور نہ ہی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا. وہ شاید فیصلہ کر کے آیا تھا. دماغ درست ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ؟ رامین اتنی بے یقین تھی کہ آواز بھی بلند نہ کر سکی. انتہائی خاموشی سے گلابی آنکھوں کے ساتھ اس نے پوچھا تھا. دماغ درست ہے، دل درست نہیں. مجھ پر ترس کھا رہے ہیں آپ؟ اسے ایک دم ہی بہت گہری سی تکلیف نے گھیر لیا تھا. اسمن نے اس کی آنکھوں میں جمع ہوتی اذیت کو دیکھا. میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ، کیا لگتا ہے کہ میں تم پر ترس کھا رہا ہوں؟ لیکن وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی. اتنی بولتی نگاہوں کا سامنا وہ معصوم سی لڑکی بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے جانے دیں. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے ہٹا کر کھڑی ہو سکتی. اس لیے بہت سے آنسو پلکوں پر ہی روک کر کہا تھا اس نے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا. اس نے تڑپ کر نگاہیں اٹھائی تھیں. کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ میرا رشتہ ہو چکا ہے، میری شادی ہونے والی ہے چند دنوں میں. جانتے بھی ہیں کہ آپ کا کوئی بھی لاپرواہ قدم میری زندگی میں کس قدر تباہی لے آئے گا. کیا تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ اور یہ اچانک آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے آپ مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں اسفن لالا؟ محبت کرتا ہوں میں تم سے رامین. اور وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی. بھیگی آنکھیں بے یقینی سے پھیلا کر اسمن کو دیکھا اور پھر یکدم ہی اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے قدموں میں جیسے کسی نے بجلی سی بھر دی تھی. اسمن بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا. وہ پلٹ کر باہر کی جانب بڑھ رہی تھی لیکن وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا.
رامین، میری بات سنو۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اسمن، میرے راستے سے ہٹیں۔ میری بات سنو رامی، وہ جاوید قابل نہیں ہے تمہارے، میں تمہیں ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں سونپ سکتا۔ مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے اور جاوید کو میں قبول کر چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے، لیکن پلیز آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں ماموں سے خود ہی بات کر لوں گا۔ جب وہ نہ رکی تو اسمن نے آخری راہ اپنائی۔ اس کے بڑھتے قدم یکدم ہی زنجیر ہوئے تھے۔ پھر وہ بے یقینی سے پلٹی تھی۔ کیا کہیں گے آپ بابا سے؟ اسمن نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اسے دیکھا۔ کہہ دوں گا کہ مجھے رامین سے شادی کرنی ہے۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھ آئی تھی، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسمن کو پتا تھا کہ وہ ایسا ہی کچھ رد عمل دے گی، اس لیے بنا کسی جنبش کے وہ کھڑا رہا۔ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں رامین، کچھ بھی۔ اس نے اتنا کہا اور پھر اگلے ہی لمحے کچن کا دروازہ عبور کرتا باہر کی جانب بڑھایا۔ پیچھے وہ کرسی کا سہارا لیتی بامشکل کھڑی رہی تھی۔ اسے لگا کوئی دھیرے دھیرے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ رہا ہے۔ باہر کی سرد ہوا میں اسمن نے اپنا فون نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر چند نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ سانول، کیا تمہیں پتا ہے کہ لوگوں سے انکار کیسے اگرواتے ہیں؟ اس کی بات سن کر دوسری جانب شاید سانول مسکرایا تھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے بخوبی علم ہے اسفن یار۔ اور اس نے اگلے ہی پل موبائل کان سے ہٹایا اور پھر آگے بڑھایا۔ اب اس کے چہرے پر صرف پہاڑوں کی سی سختی تھی۔ سرد رات کی سرگوشی میں دو نفوس کی زندگیوں کا فیصلہ آسمان دنیا پر کیا جانے لگا تھا، اور رشتے جو کبھی زمینی فیصلے پر طے نہیں پایا کرتے، رشتے جن کا فیصلہ ہمیشہ اوپر سے اتارا جاتا تھا، رشتے جو عرش سے فرش تک تزلی کا سفر طے کر کے زمینی زندگی کو دوام بخشا کرتے تھے، وہ رشتے خدا کے طے کردہ تھے اور ان میں انسانی داخلہ ممنوع تھا۔ رامین رات کی تاریکی میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ چند ساعتوں کے لیے پشت دروازے سے ٹکائے اپنی تیزی سے تیرتی سانسوں کو سننے لگی۔ کئی لمحات کے لیے دل جیسے سکڑ کر پھیلا تھا، دل جیسے رکنا ہی لگا تھا۔ اسون، اسون لالا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ وہ پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھے، پھر وہ اب اس کی شادی کے عین موقع پر ایسے کیسے ہو سکتے تھے؟ یا پھر شاید وہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے؟ وہ شاید اور روانی کے ساتھ بہتے اگلے ہی لمحات تک وہ ساکت کھڑی رہی۔ اس کے آگے ماضی کا ایک بہت مدھم سا منظر لہرایا تھا، وہی منظر جب وہ لائبریری میں ایک کتاب کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ رات کے پہر ٹھنڈ سے سکڑتی وہ جان ایلیا کی کتاب تھی، شاید یا پھر گمان، اسے ٹھیک سے یاد نہ تھا۔ یاد تھا تو بس وہ لمس جو لمحے بھر کو اسے چھو گیا تھا۔ دادا کی قدرے بڑی لائبریری میں دنیا جہاں کی کتابیں رکھی تھیں، وہاں علم ایسے ایسے خزائن تھے جن سے دل بھرتا نہ طبیعت، وہ بھی جب لوگوں کی باتیں سن کر اکتانے لگتی تو اپنے فرار کتابوں میں پاتی۔ کورے اور عرق پر دل سے لکھے گئے الفاظ میں وہ کئی کئی دن الجھ کر اپنی ظاہری شکل و صورت کو فراموش کرنے لگی تھی۔ یہی ان کتابوں کا منتجم تھا کہ وہ آرام سے کئی ایام اپنی سانولی رنگت پر کرنے سے بچا کر گریز کر لیا کرتی۔ اس رات بھی قہر برس رہا تھا۔ اسمن چند دن پہلے ہی چھٹیوں پر گھر آیا تھا۔ اس کا اس سے زیادہ سامنا نہ ہوتا تھا اور نہ اسے اسمن سے بے تکلف ہونا مناسب لگتا۔ وہ سنجیدہ لیکن دھیرج سی طبیعت کا مالک تھا، کوئی بھی کہیں سے بھی جا کر اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو اس سے ذرا ایک فاصلے پر رہا کرتے تھے، لیکن اس کی موجودگی نے کبھی اسے غیر آرام دہ نہیں کیا تھا۔ وہ انسانوں کو غیر آرام دہ نہیں کیا کرتا تھا، شاید شاید بس اسی لیے وہ اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے برف سے بے رحم دودھیانہ ٹائلز پر اپنے قدم رکھے اور پھر لائبریری کو جاتی راہداری کی جانب مڑ گئی۔ وہ بھی بہت سی راتوں کی مانند ایک بیکل رات تھی، ایک بے رحم رات، ڈستی سوچوں اور اپنی ذات کے کم مایہ ہونے کے احساس سے بھرپور رات۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تھا، پھر بھی پرانے طرز کے بنے اس قدر آدم دروازے سے چڑچڑاہٹ لمحے بھر کو ابھری تھی۔ اسمن دوسری جانب اپنے بستر پہ دراز ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے چھت کو تک رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اسے کب اچھی لگنے لگی تھی، وہ اسے کب اپنی لگنے لگی تھی۔
ہاں، اسے وہ قہر برستی رات یاد تھی۔ آنے والے کئی سال بھی اس گزری رات کو اس کے یاد کے پردے سے مٹا نہیں سکتے تھے، کیونکہ شاید وہ خود بھی اس رات کو مٹانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اس رات لائبریری میں کھڑا کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا جب اسے دروازہ چڑچڑا کر کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر کتاب سے سر اٹھایا تھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک شیلف کے اوٹ میں ہو گیا۔ رات کے اس وقت لائبریری میں کون آ سکتا تھا؟ یکدم ہی اس کے اعصاب چونک گئے تھے۔ اس نے محتاط سے انداز میں کتاب شیلف پر رکھی اور بنا چاپ پیدا کیے شیلف کی اوٹ سے جھانکا۔ اس نے آنے والی مخلوق کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر آنے والا جو کوئی بھی تھا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے شیشے سے ڈھکی کھڑکی کے ساتھ لگی میز کی دراز سے ریوالور نکالا اور آنکھیں سکیڑ کر آگے بڑھایا۔ اس کی طبیعت میں شک کی کوئی بیماری نہیں تھی اور نہ ہی وہ زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ بس پٹھانوں کا ماحول اس وقت میں خاصا متشدد تھا۔ بہت سی جگہوں پر واردات ہونا بے حد عام سی بات تھی۔ اس نے بھی احتیاط کے پیش نظر پستول دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے پہلو میں کر رکھی تھی، اور ابھی وہ ایک شیلف سے گزرتا دوسری جانب نکلا ہی تھا کہ کسی کی سسکیوں پر ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں جو تیکھے سے انداز میں سکڑی ہوئی تھیں پل میں پھیلی۔ اسے کسی کی سسکیوں کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے ایک اور شیلف پار کیا اور پھر جیسے ہی اس نے سمٹی سی لڑکی کو دیکھا تو اپنی ہی جگہ ٹھہر گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب بھی تھی۔ رامین! اس کی حیران سی آواز پر لڑکی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، اور وہ خود بھی ایک جھٹکے ہی سے اٹھی تھی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زرد میں تھا، آنکھیں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ اسفند کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے تھے۔ اس کی سرمئی نگاہوں نے کبھی کسی کی آنکھوں کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھا تھا۔ لائبریری میں زرد سی مدھم روشنی جگمگا رہی تھی۔ کتابوں کی خوشبوؤں میں کسی کے آنسوؤں کی نمی بھی تحلیل ہونے لگی تھی۔ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے بس یہی پوچھا تھا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر آنکھیں رگڑ کر کانپتی آواز میں بولی، میں کتابیں لینے آئی تھی، مجھے مل نہیں رہی۔ تو کتابوں کے نہ ملنے پر کون روتا ہے؟ اسفند کی حیرت اپنے عروج پر تھی۔ رامین نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، آپ کو یہ نہیں پتا؟ کتابوں کے نہ ملنے پر بھی بہت سے لوگ روتے ہیں اسفند لالا۔ جب کبھی انسان ساتھ نہیں ہوتے اور کتابیں بھی اپنے الفاظ اپنے اندر ہی سمیٹ کر دبی خاموشی اوڑھ لیتی ہیں، تب رونا آتا ہے۔ اس کے جواب پر وہ مزید حیران ہوا تھا۔ کون سا انسان نہیں مل رہا تمہیں؟ اب کی حیرت کے ساتھ سنجیدگی بھی کھل رہی تھی۔ قدیم لائبریری میں وقت اپنے مدھم اقدام ثبت کیے جا رہا تھا۔ سب مل گئے ہیں، پھر بھی نہیں ملے۔ اس کا جواب بہت گہرائی لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک پل کو ٹھہر سا گیا، پھر چند قدم آگے بڑھایا، لیکن اس سے ایک فاصلے پر رک بھی گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، مجھے سونا چاہیے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب شیلف کے اوپری حصے پر رکھنا چاہی، لیکن اجلت کے باعث بہت سی کتابیں ایک ساتھ ہی نیچے گئیں۔ تو اسفند بجلی کی اسی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ساری کتابیں رامین پر گرنے کے بجائے اس پر گریں۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ اسفند کا ایک ہاتھ شیلف پر جمع تھا اور دوسرا رامین کے گرد تھا۔ اس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان ساتوں میں بہت کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ جب کتابیں گر چکیں تو وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹا، اپنا ہاتھ اس کے اعتراف سے ہٹا لیا۔ وہ اس بے وقت کی آفت سے خوفزدہ ہوئی وہیں جمی تھی جب اسفند کی نگاہ اس کے اوپر شیلف پر پڑی۔ وہاں ایک موٹی سی کتاب غلط رکھی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ رامین کے سر پر گرتی، اس نے بے اختیار ہو کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کتاب دھم سے زمین پر آ گری۔ رامین نے چونک کر اپنے پیچھے گری کتاب کو دیکھا تھا، پھر اگلے ہی لمحے نگاہیں اسفند کی جانب پھیری۔ سرمئی ارتکاز پانی سے ارتکاز کے ساتھ گڈمٹ سا ہو گیا۔ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ کتابوں کا ساتھ بھی اکثر زخمی کر دیتا ہے، بلکہ انسانوں سے زیادہ زخمی اور بے رحم ساتھ ہوتا ہے یہ تو۔ اس نے آہستگی سے کہا تھا، پھر وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہو گیا۔ اس کی کلائی چھوڑ دی۔ انسان رلاتے ہیں۔ اس نے اپنے پیچھے اس کی کمزور سی آواز سنی تھی، پھر سنجیدگی سے اس کی جانب مڑا۔ وہ کتابیں اٹھا رہی تھی۔ کتابیں بھی اس سے زیادہ رلاتی ہیں؟ اس کی بات سن کر اس کے چلتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ یہ اس کا انداز نہیں تھا۔
وہ کسی سے ایک سے زائد بات نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی اس وقت وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کتابیں بھی تو انسان ہی لکھتے ہیں، بھلا ان میں بھی بے رحمی کی کاٹ کیوں نہ ہو؟ اب کہ وہ تلخ ہوئی تھی، اسد پہلی بار ہولے سے مسکرایا تھا، پھر جھک کر اس کے ساتھ کتابیں اٹھانے لگا۔ میں نے خدا کی کتاب پڑھتے بھی بہت سے لوگوں کو روتے دیکھا ہے رامین، جو زمینی نہیں آسمانی ہیں، جو اتاری گئی ہیں وہ بھی رلاتی ہیں، رلائے گی نہیں تو اتارنے والے سے کیسے جڑے گی؟ اگلے ہی لمحے رامین نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ بھی ایک گھٹنا زمین پر رکھے کتابیں اٹھاتا رکا تھا۔ آپ مجھے میری کتابوں سے بدزن کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں، اس کی نم آنکھوں میں ہر جگہ خفگی پھیلنے لگی تھی۔ وہ ٹھہری تو گیا تھا، اس نے کبھی کسی کو ایسے خفا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ حسن زن رکھ کر بھی تکلیف ملے تو کیا فائدہ بھلا؟ بات تکلیف کی نہیں ہوا کرتی لالا، بات محبت کی ہوا کرتی ہے۔ مجھے اپنی کتابوں سے محبت ہے، اور جن سے محبت ہو ان کی دی گئی تکلیف بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اسپن کوئی اور دلیل رکھ کر اسے لاجواب کر دیتا، وہ وہاں سے بھاگ آئے۔ اسپن اپنی جگہ ہی جمع رہا، پھر اس نے اپنی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے کی۔ معصوم سا نرم لمس اس کی ہتھیلی پر سلگنے لگا تھا۔ اس نے پستول ایک طرف رکھا اور بالوں کو یوں ہی ماتھے پر مزید بکھیرا۔ بیڈ پر دراز اسپن نے آج جان لیا تھا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جو اس کے اور رامین کے درمیان ٹھہر گیا تھا۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ باہر پڑھتا رہا اور رامین کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا۔ وہ واپس پلٹا تو حیران رہ گیا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ چند دن تو وہ بے حد سن رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے یہ حقیقت بھی قبول کر ہی لی کہ وہ اب اس کی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس سے پیچھے ہو گیا۔ ان کے یہاں رشتہ توڑنا ناقابل قبول عمل تھا۔ پٹھان لوگ رشتہ کر کے توڑنے کو خود پر حرام کیے رکھتے ہیں۔ اس نے بھی روایات کے آگے گردن جھکا دی، لیکن پھر یہ سب لالا رخ کب جان گئی، کب وہ اس کی آنکھیں پڑ گئی، کب وہ اس کی بے حد پوشیدہ سی خواہش کو یوں سامنے لے آئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بوجھل دل کے ساتھ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ لالا رخ اس کی شاگرد رہی تھی، وہ اس جیسی کیوں نہ ہوتی، لاپرواہ اور بےدبک باریک بین۔ اسی رات شہر کے دوسری طرف ایک سرسب سے بنے گھر میں تمام کمکمے رات کی تاریکی کے باعث بجھے ہوئے تھے۔ محض گھر کی پچھلی جانب بنی بالکنی کی زرد بتی روشن تھی، وہ خاموشی سے تاریکی کو تک رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے چہرے پر گھراتی لٹھوں کو بھی کان کے پیچھے اڑستی رہتی۔ آج اسے خلاف توقع نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بس ہر آن بے چینی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونکتی ہوئی پلٹی۔ اس کے پیچھے ارسل آنکھیں مسلتا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اسے رات کے اس وقت جاگتا دیکھ کر حیرت بھی ابھری تھی۔ تم رات کے اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور پھر اس کے ساتھ سے نکلتی اپنے بستر کی جانب چلی آئی۔ کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہی ہو تم؟ ارسل کے ایک بار پھر سے کیے جانے استفسار پر وہ جھنجھلائی تھی۔ بس ویسے ہی، نیند نہیں آ رہی مجھے، اس نے قدرے بیزار ہو کر کہا، لیکن وہ اب اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اتنی چڑی ہوئی کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ارسل، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز آپ لائٹ آف کر دیں۔ رات کے وقت کبھی انسان کو نیند نہیں بھی آیا کرتی۔ رات کے وقت نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں رخ، رات کی نیند کبھی یوں بے وجہ نہیں اڑتی۔ وہ بھی لائٹ آف کر کے اب اپنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں پہلی تاریکی کے باعث وہ اسے بہت مدھم سی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کی چھوٹی سی آواز ابھری، پھر بہت باریک سی نمی اس کی آنکھوں میں تیرنے لگی۔ اسے جانے کیوں بے وقت رونا آ رہا تھا۔ آنکھیں رگڑ کر وہ جیسے ہی لیٹنے لگی تو ارسل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر وہ ساتھ رکھے لیمپ کی لائٹ جلاتا اس کے سامنے بیٹھا۔ اب کے رخ کی آنکھوں میں چمکتی نمی واضح تھی۔ تم ٹھیک ہو رخ؟ اس نے پوچھا اور رخ نے کمزور سا سر ہلایا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ رخ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کیوں رونا آ رہا ہے اتنا؟ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار بھی خشک کیے تھے۔ گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ایک بار پھر آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ وہ ایسے روتے ہوئے ارسل کو بالکل چھوٹی سی لگی،
کیونکہ وہ روتی جو نہیں تھی، رلایا جو کرتی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ جھانسی کی رانی کو محض رلانا آتا ہے، لیکن اوہ، دیکھو اسے تو رونا بھی آتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ روتے روتے ہی ہنسی تھی، چمکتے آنسوؤں کے ساتھ نمسی ہنسی لیے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں رات کے اس پہر تمہارا مذاق اڑاؤں گا؟ مجھے اس کمرے میں ابھی زندہ رہنا ہے۔ ایک صوفہ مل گیا ہے سونے کے لیے، غنیمت نہیں؟ اگر تم نے یہ بھی مجھ سے چھین لیا تو پھر میں غریب کہاں جاؤں گا؟ اور اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر وہ یکدم اور ہنس پڑی تھی۔ ارسل سے دیکھ کر مسکرایا۔ اتنی بھی ظالم نہیں ہوں اب میں، اس نے زکام زدہ سی سانس اندر کھینچ کر کہا تھا۔ ارسل نے بالکل والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ سچ بتاؤ، کیوں رو رہی تھی؟ دیکھو، مجھے عجیب لگتا ہے جب کوئی میرے آس پاس روتا ہے تو۔ یہ بھی عجیب سی بات ہے، لیکن مجھے بھی آگے والے کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ اور تم نے ابھی مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں بہت خوفناک لگتا ہوں روتے ہوئے۔ تم چاہتی ہو تمہاری رات کی نیند واقعی اڑ جائے؟ اور اب اس کی ہنسی ہرگز بھی نہیں رک رہی تھی۔ وہ چہرہ چھپا کر ہنسنے لگی تھی، پھر ہاتھوں سے چہرہ اٹھایا، سامنے بیٹھے میمنے کو دیکھا۔ وہ بہت کیئرنگ تھا، کوئی تو اسے بتائے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ وہ ایسا کرے گا تو کیسے چلے گا؟ میں بس رامین کی وجہ سے پریشان تھی۔ میں آج تایا کے گھر گئی تھی انہیں بلانے، تو میں نے دیکھا ارسل کہ وہ اپنے کمرے میں جا نماز پر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے انہیں ہمیشہ بہت بہت مضبوط دیکھا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی بھی دکھ پر اف تک نہیں کہا، لیکن آج انہیں اس قدر شکستہ دیکھ کر میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا ارسل۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اندر جا کر انہیں بلا سکوں۔ بس تب سے میرا دل پر بوجھ ہے، مجھے پتا نہیں کیوں رونا آئے جا رہا ہے۔ اس کی آواز ایک بار پھر سے بھر آئی تو ارسل نے اپنے ہاتھ میں قید اس کا ہاتھ ہولے سے دبایا، پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہوتا ہے ایسے، پتا ہے میری چھوٹی پھپھو تھی نازین، بہت پیار کرتی تھی مجھ سے وہ۔ میں ان کے لیے بالکل چھوٹا سا تھا، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے کہ انہوں نے ہی بڑا کیا تھا مجھے۔ وہ بابا کی اکلوتی بہن تھی، چھوٹی تھی تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کے بغیر کچھ کھاتا نہیں تھا، کہیں جاتا نہیں تھا، کچھ کرتا نہیں تھا، اور پھر ایک دن وہ مر گئیں۔ اسے لگا گویا اس کے اوپر سے کوئی ٹرک سا گزر گیا ہو۔ وہ کتنے آرام سے بتا رہا تھا، شاید وہ اپنے حصے کا غم رو چکا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس نے بے یقینی سے بس یہی پوچھا تھا۔ ارسل کی آنکھوں میں سرخی سی ابھری۔ کسی نے قتل کر دیا تھا ان کو۔ اف، ہر جانب جیسے سرخی سی پھیلنے لگی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر ایک دم پیچھے ہوئی تھی، اسے جیسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ بابا کی زمینی مسائل کے باعث ان کے دشمنوں نے پھپھو کو نشانہ بنایا اور انہیں قتل کر دیا۔ پھر کیس چلتا رہا، قصاص لیا جاتا رہا، پھپھو واپس نہیں آئیں۔ بس آخر میں وہ مسکرایا تھا۔ وہ ارسل تھا نا، وہ مسکرا سکتا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر دل پر جمع کثافت جیسے باہر نکالی تھی۔ بہت بری طرح ٹراماٹائز ہو گیا تھا میں، کئی دنوں تک ہاسپٹل میں داخل رہا، اور پھر میں ہر سائے سے خوف زدہ رہنے لگا۔ مجھے بندوقوں سے خوف آنے لگا۔ مجھے فائرنگ کی آواز پر دوڑا پڑ جاتا تھا۔ کئی دنوں تک بیسمنٹ میں چھپ کر روتا رہا تھا میں، لیکن پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ زندگی اپنی جگہ واپس آ گئی، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری تکلیف، تم اپنے تایا سے بہت مانوس ہو، ان سے بہت گہرا رشتہ ہے نا تمہارا، اس لیے اس طرح انہیں دیکھ کر ہرٹ ہونا نارمل ہے تمہارے لیے۔ بٹ تم خوش نصیب ہو، تمہارے تایا تمہارے پاس ہیں، تم ان کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو، اور جو تم کر سکتی ہو وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی تھی اسے، جبھی وہ اتنا ڈرتا تھا۔ یہ ماضی تھا اس کا، بھلا وہ خوفزدہ کیوں نہ رہتا؟ آپ اس لیے ہر چیز سے ڈرتے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ سر کھجاتا ہنسا تھا، پھر گردن اسبات میں ہلائی۔ اسی لیے میں تمہارے اسپند اور فرقان لالا جتنا بہادر نہیں ہوں، میں ڈر جاتا ہوں۔ ایک پھپھو کو کھو دینے کے خوف نے مجھے ہر اس چیز سے خوفزدہ کر دیا جسے میں کھو سکتا ہوں۔ میں شاید حساس بھی اس لیے ہوں، مجھے لوگوں کے کھو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کبھی اتنا پیارا انسان نہیں دیکھا تھا۔ اب تم سو جاؤ اور ٹینشن نہیں لو، سب اچھا ہوگا۔ اگر تایا یاد آ رہے ہیں تو میں لے جاؤں گا تمہیں صبح، بات کر لینا ان سے، بات کر لینے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
وہ اٹھا اور جیسے ہی لیمپ کی لائٹ آف کرتا پلٹنے لگا، رخ نے اس کے کرتے کی آستین تھام لی۔ وہ چونک کر اس کی طرف مڑا۔ تھینکس ارسل، آپ اچھے ہیں۔ وہ ہنسا تھا، پھر سر اسبات میں ہلاتا اپنے صوفے کی جانب بڑھایا۔ رخ نے بھی آہستہ سے اپنا سر تکیے سے ٹکایا اور سونے لیٹ گئی، لیکن اب نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ ارسل کی ہنسی، ارسل کی آنکھوں اور اس کی باتوں نے رخ کی نیند بہت چپکے سے چرا لی تھی۔ پگھلتی رات کی تاریکی میں دل روشن ہونے لگے تھے اور زندگی اپنے انداز سے چلنے لگی تھی۔ دن کے واضح روشنی میں افغان کے لانچ میں بہت سے مرد برا جمان تھے۔ رامین کے سسرالیوں کی جانب سے رشتے کا انکار آ چکا تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ سانسیں رک رک کر آتی تھیں اور دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ رامین ویران آنکھیں لیے فرقان لالا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ارغمان سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بامشکل خود کو ڈھہ جانے سے روکے ہوئے تھے۔ بس وہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹا تھا۔ رامش اور جنید گل کے ساتھ کچن میں کھڑے باہر کے سنجیدہ سے ماحول سے خوف زدہ تھے۔ اسمن لالا کہاں ہیں؟ رامش نے ہلکی سی آواز میں پوچھا تو جنید نے لالمی کے باعث کندھے اچکا دیے۔ کیا ہمیں رخ آپی کو بتا دینا چاہیے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن گل کی جانب سے اسے کندھے پر ایک دھپ پڑی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ اسے کیوں پریشان کر رہے ہو بتا کر؟ پہلے ہی یہاں سب پریشان ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ابھی ان کی بحث چل ہی رہی تھی کہ داخلی دروازے سے اسمن داخل ہوا، سیاہ جینس پر بھوری جیکٹ پہنے، فریش سا۔ وہ آ کر ارحمان کے عین سامنے پنجے کے بل بیٹھا تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسمن مجھے کوئی میں رامی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ماموں۔ اور ارغمان کی بات تو منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ فرقان جو پیچھے ہو کر بیٹھے تھے اگلے ہی پل سیدھے ہو بیٹھے۔ فاطمہ اور افغان نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ کچن سے جھانکتے رامش، جنید اور گل اپنی جگہ جم سے گئے تھے اور رامین وہ پتھر کی ہوئی لانچ کے صفے پر بیٹھی ساکت ہو گئی تھی۔ اسود، دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا کہہ رہے ہو یہ؟ سب سے پہلی دھاڑ فرقان کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی سکون سے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا تھا، پھر مسکرا کر ارغمان کی طرف دیکھا جو ساکت سے بیٹھے تھے۔ ماموں، آپ کو مجھ جیسا داماد اس پورے شہر میں تو کیا اس پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ کیا ہوا جو رامین کا رشتہ وہاں نہیں ہو سکا؟ وہ لوگ قابل نہیں تھے اس کے، لیکن میں اپنے گھر کی عزت رکھنا چاہتا ہوں ماموں۔ میں بہت عزت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں رامین سے۔ کیا کبھی تم نے اتنا سعادت مند بچہ دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ اس سعادت مند بچے نے بہت بری طرح فرقان کا دماغ گھمایا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اسے بھگو بھگو کر مارتے۔ یہ خیر، کیا آپ کو بھروسہ نہیں ہے مجھ پر ماموں؟ اس نے ان کی جانب چھائی گہری خاموشی دیکھ کر بہت سکون سے پوچھا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا۔ وہ اسے اٹھا کر خود سے لگا رہے تھے، وہ شاید رو بھی رہے تھے۔ یکدم ہی لانچ میں زندگی سی دوڑ گئی تھی۔ فرقان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس اسون کے بچے کو تو وہ بعد میں دیکھنے والے تھے، اب اغوان بھی اٹھ کر اسے گلے لگا رہے تھے۔ جنید، رامش اور گل خوشی سے تمتماتے چہرے لیے رامین کی جانب بڑھے تھے۔ فاطمہ اب روتی ہوئی رامین کو ساتھ لگا رہی تھی۔ انہوں نے بہت تکلیف دیکھی تھی رامین کے رشتے کو لے کر، اب اس تکلیف کا ازالہ ہو رہا تھا، ازالہ ہونے جا رہا تھا۔ بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتے، لیکن انہوں نے اچانک ایسے انکار کیوں کر دیا رشتے سے؟ جب سب لانچ میں ایک ساتھ بیٹھے تو رامش نے پوچھا۔ اسود نے بہت معصومیت سے کندھے اچکائے تھے، جیسے اسے کیا پتا ہو سکتا تھا بھلا؟ ابھی تو اس جیسا معصوم کوئی تھا ہی نہیں اس روئے زمین پر۔ رامین فاطمہ کے ساتھ اٹھ کر جا چکی تھیں اور سب مرد حضرات کو گل چائے پیش کر رہی تھی۔ آج ان کے چہروں سے خوشی پھوٹی پڑی تھی۔ میری بیٹی کو خوش رکھنا اسمن، وہ بالکل پھولوں جیسی ہے۔ میں اسے تمہیں سونپ رہا ہوں، بہت جلد میں سونپ رہا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم ہی اس کے لیے بہترین انتخاب ہو، تم ہی لائق تھے اس کے۔ ارحمان نے کہہ کر اسے ایک بار پھر سے گلے لگایا تو وہ آسودگی سے مسکرایا تھا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنی جلدی اس رشتے کے لیے قبول کر لیا جائے گا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ فرقان بھی اجازت لیتے اس کے پیچھے ہی آئے تھے، پھر اینیکسی کا دروازہ بند کرتے ہی وہ کھولتے ہوئے اس کی جانب مڑے تھے۔
کیا تھا یہ سب؟ اور کیا کیا ہے تم نے جاوید کے ساتھ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے انکار کر دیا رشتے سے بس، کندھے اچکا کر مزے سے کہا تو فرقان کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار سے مار لے، جیسے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، باز آ جاؤ تم اسفند، جب پتا ہے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ مجھے اس مسئلے سے ایسے ہی ڈیل کرنا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اس کے قریب چلے آئے تھے، پھر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہلکا سا مسکرائے۔ وہ پانی کی بوتل منہ کو لگائے ہی ان سے کندھے اچکا کر پوچھنے لگا تھا، کیا رامین کو پسند کرتے تھے نا تم؟ نہیں؟ اور اگلے ہی پل پانی اس کے منہ سے ابلا تھا۔ اس نے کھانستے ہوئے بے یقینی سے سر اٹھا کر فرقان کی جانب دیکھا۔ لیوانے، پاگل انسان، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتا نہیں چلے گا؟ لیکن آپ کو کیسے؟ چل چل اب زیادہ بن مت، شادی ہے اگلے ہفتے تمہاری، تیاری کر لو، اور ہاں اگر امین کو ذرا بھی تکلیف ہوئی نا تو سانول کا اگلا بدحف تم ہوگے۔ اسے بے یقین اینکسی میں چھوڑ کر وہ باہر کی جانب بڑھے تو اس نے جھجری لے کر آستینوں سے منہ صاف کیا، پھر مسکرا دیا، یہ لالا کو کس نے بتا دیا؟ اب کوئی اسے کیا بتاتا کہ لالا اس کا باپ تھا؟